आयत रुक जाओ यार, इतना तेज क्यों चल रही हो। आयत जो मास का हाथ थामे तेज कदमों से चल रही थी, कैस की आवाज़ पर रुक गई। पलटकर उसकी तरफ देखा। क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहता। चाहता हूँ हम साथ चलें। तुम दूर दूर क्यों चलती जा रही हो मुझसे? मास थक रहा है यार। वो कुछ कदम का फासला खत्म करते हुए घुटनों के बल अपने बेटे के सामने बैठ गया। उसके बालों में उंगलियां फेरी, उसकी आंखों को देखते हुए मुस्कुराया। क्या देख रहे हो? 4 साला मास बाप को बगौर देखने लगा और सर नफ़ी में हिला दिया, जैसे कुछ ना देख रहा हो या शायद बाप को ही देख रहा हो। आयत ने गहरा सांस लिया। कैस, चलें, बहुत देर हो गई है। तुम कब से हमें यहाँ लेकर घूमे जा रहे हो? तब भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ ना? वो बेटे को गोद में उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। अब इसे उठा क्यों लिया है? खुद चल सकता है ये। नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये थके। हाँ, तुम ये चाहते हो कि मैं थक जाऊं तुमसे बहस कर करके। वो रूठती हुई गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। कैस बेटे की तरफ देखने लगा। तुम्हारी माँ का कुछ नहीं हो सकता ना? वो मुस्कुराया। मम्मा का कुछ नहीं हो सकता, वो बस आपसे लड़ना चाहती है। हाँ, मन पसंद मशगला जो है इसका। आयत और आप लड़े हुए हैं। रिदा की बात पर कैस खिलखिला कर हंसा। यार, वो कब नहीं लड़ी हुई होती मुझसे। ठीक हो जाएगी। तुम क्यों उदास हो? क्या तुम्हारी साहिर से लड़ाई हुई है? नहीं, वो लड़ता कब है, वो बस चुप हो जाता है, और अभी भी चुप ही है। कैस मुस्कुराया। बना लो उसे, बीवी हो उसकी, निकाह में हो ना अभी, सिर्फ इसीलिए नखरे करता है। साथ रहती होती ना तो कभी ऐसे नखरे न करता। हम साथ ही रहते हैं घर में, मगर रिश्तों की हालत देखकर लगता नहीं है ऐसा। हम बस एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। कैस के बोलने पर रिदा हंस पड़ी। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। हम सब में बहुत मोहब्बत है। जब आजमाइश आएगी तो पूरे उतरेंगे उस पर। ठीक कह रही हूँ ना मैं भाई? कैस मुस्कुराया। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आजमाइश पर पूरे तो उतर जाएंगे, मगर डर लगता है आजमाइश से। डर तो मुझे भी लगता है। रिदा भी जैसे खामोश सी हो गई थी। क्या मसला है? मैं जानती हूँ तुमसे पूछे बगैर मुझे नहीं जाना चाहिए था यूनिवर्सिटी, मगर चली गई थी ना। अब आखिरी दिन है मेरे, ख़त्म हो गई है बस। इसके बाद तुम्हें ही तो सुनना है। साहिर अपने कोट का बटन बंद करते हुए पलटा। बीवी से नज़र मिली। मैंने मना नहीं किया था तुम्हें जाने के लिए, बस कहा था कि पूछ कर निकलना। मगर तुमसे ये भी गवारा नहीं कि तुम एटलीस्ट मुझे इतनी अहमियत ही दे दो कि तुम घर से बाहर निकल रही हो तो मुझे अंदाज़ा हो तुम्हारा। नहीं, मगर मुझे शाम को पता चल रहा है कि तुम बिना बताए वही करती हो जो तुम्हारा दिल करता है। वो छोटे कदम उठाती साहिर के दिल पर हाथ रख चुकी थी। इतना गुस्सा क्यों करते हो? इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हो? क्या मसला है? उसके इतना पास आने पर कुछ खामोश हुआ। सर झुका, होंठ भींचे थे। अब क्या हुआ? मेरे पास आना अच्छा नहीं लगा? वो उसके रुखसार पर हाथ रख चुकी थी। अच्छा ना? उसका हाथ खुद से दूर करते हुए मुस्कुराया। ऑफिस जाना है मुझे, भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। वो कमरे से बाहर निकल गया तो रिदा ने गहरा सांस लिया। उसे कभी भी साहिर कमाल खान समझ नहीं आता था। वो भी उसके साथ कमरे से बाहर निकली थी। तभी साहिर की नज़र मास पर पड़ी, जो तेज़ कदम उठाता वो उसकी तरफ आ रहा था और साहिर से ही मुखातिब था। वो बेसाख्ता घुटनों के बल बैठता चला गया। मेरे बच्चे कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बड़ी मुस्कुराहट के साथ मोहब्बत भरी आंखों से मास को देख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके बारी बारी रुखसार चूमे। रिदा ये देख रही थी। वो मास से बहुत मोहब्बत करता था। उसका मूड चाहे कितना भी ख़राब हो, मास को देखकर सब ठीक हो जाता था। आयत भी मास के पीछे तेज तेज कदम उठाती हुई आ रही थी। साहिर और आयत की नज़रें मिली तो वो उठ खड़ा हुआ। वो कुछ सानिये बगौर एक दूसरे को देखने लगे। साहिर ने जैसे गहरा सांस लिया था। वो मास को थामती हुई आगे बढ़ने लगी। रिदा ने बगौर उनके बीच की कशीदगी को महसूस किया था। वो आगे बढ़ गई मास को लेकर तो साहिर पलटा। गहरा सांस लेते हुए रिदा से नजरें मिली। तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं। यूं क्यों ले गई है आयत उसको? स्कूल जाना होगा उसने, इसीलिए। वो जैसे खुद को बहलाते हुए जवाब दे गया था। मैं ये नहीं पहनना चाहती। कैस, क्यों? शौहर हूँ मैं तुम्हारा, मैं चाहता हूँ तुम अच्छी लगो मुझे। तुम ये क्यों भूल जाती हो आयत कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं? मगर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम मोहब्बत के लिए इस घर में आई हो। न जाने क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुमसे पूछने की कोशिश करता हूँ, तुमसे मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करता हूँ, मगर उसको अपनी बाहों में भरे बहुत पास खड़ा था, उसके बालों की लटों को पीछे उड़ाते हुए, उसकी आंखों में झांकते हुए उसके दिल को पढ़ना चाह रहा था, मगर वो जैसे उसे पढ़ने ही नहीं दे रहे थे। मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ कैस, मैं कोई शिकायत नहीं करती।
کچھ نہیں کہتے۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ ہمارے بیچ میں کوئی مسئلہ ہو؟ یعنی میں تمہیں پڑھنا چاہتا ہوں تو ہمارے بیچ میں کوئی مسئلہ ہو جائے گا؟ یعنی کچھ ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ مجھے لگا پہلے جو کشیدگیاں تھیں، تم نئے گھر میں شادی کر کے آئی تھی، امی کا مزاج کچھ مختلف تھا تو اسی لیے اکھڑی اکھڑی رہتی ہو۔ پھر معاذ کا پیدا ہونا، مجھے لگا تم ماں بن جاؤ گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر تمہارے رویے میں تو اور سختی آ گئی آیت۔ تم ایسی نہیں تھی۔ اس کے دونوں رخساروں کو سہلاتے ہوئے اس کے بہت پاس محبت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ دور ہوئی۔ اچھا تو پھر میں کیسی تھی قیس؟ تم تو خوش رکھنے والوں میں سے تھی۔ مجھے تم سے ایسی محبت تو نہیں ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد ہوتی تھی تو تمہاری مسکراہٹ کی آواز ہوتی تھی، مگر اب دن بیت گئے تمہاری مسکراہٹ دیکھنے کو میں ترس جاتا ہوں۔ تمہاری محبت کے لیے، تمہارے لمس کے لیے مجھے عادت نہیں ہے تمہارے ایسے رویے کی، مگر میں بطور اچھے شوہر تمہارا ہر رویہ سہتا ہوں۔ تم بستر پر دور سونا چاہتی ہو، میں اعتراض ظاہر نہیں کرتا، مجھے چھونے نہیں دیتی، میں تنگ نہیں ہوتا، جبکہ میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ مجھے یوں خفا نہیں رکھ سکتی تم، مگر میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں تمہاری تکلیفیں ختم ہوں۔ میرا خیر ہے یار، میرا خیر ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور بہت دل گرفتہ لگتا تھا۔ آیت نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر پڑی اس میرون رنگ کی خوبصورت سی ساڑی کو دیکھا۔ میرون قیس کمال کا من پسند رنگ تھا، یا یوں کہو کہ ان کی محبت کا من پسند رنگ تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ میرا راستہ چھوڑو ظاہر، صبح یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ معاذ کو مجھ سے دور کیسے لے کر جا سکتی ہیں آپ؟ میرا حق ہے اس پر۔ اچھا، لوگوں کے سامنے بتا سکتے ہو کہ تمہارا حق ہے اس پر؟ ردا کو بتا سکتے ہو کہ حق ہے تمہارا اس پر؟ اپنے بھائی کا سامنے کر سکتے ہو؟ وہ جیسے اس کے سامنے کھڑی اس کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ ساحر نے قدم آگے بڑھائے تو وہ دیوار سے لگ گئی۔ آیت کا سانس تیز ہوا۔ ساحر کیا کر رہے ہو؟ دور ہٹو۔ دور ہٹنے کے لیے تو پاس نہیں آیا۔ بہت دفعہ سمجھایا ہے تمہیں میں نے، جس رشتے میں محبت ختم ہو جائے اس سے نکل جانا چاہیے۔ آیت تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں قیس سے محبت نہیں کرتی؟ کیونکہ تم نہیں کرتی۔ یاد ہے مجھے، سب یاد ہے۔ کوئی کچھ بھی بھول سکتا ہے آیت، میں نہیں بھول سکتا۔ ہاں کوئی کچھ بھی بھول سکتا ہے، مگر میں بھی نہیں بھول سکتی۔ میری زندگی تباہ کی ہے تم نے ظاہر خان۔ میں تباہ ہو گئی ہوں، اپنے شوہر سے نظر نہیں ملا پاتی، اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو پاتی۔ وہ بہت محبت کرتا ہے ہم سے، اپنے بیٹے سے، مجھ سے۔ جس دن اسے سچ کا علم ہوگا نا، اس گھر کی دیواریں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی۔ جانتے ہو نا، قیس کمال اس گھر کا بڑا بیٹا ہے۔ بابا کے انتقال کے بعد اس نے کس طرح ہم سب کو سنبھالا ہے۔ کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا، نہ تم سے نہ مجھ سے۔ سب کو بس خوش دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت جب اسے معلوم ہوگی تو وہ سہ نہیں پائے گا۔ نفرت کرے گا تم سے بھی اور مجھ سے بھی، اپنے ہر رشتے سے۔ اس کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ میں قیس کو توڑ نہیں سکتی، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ اس نے جوڑا ہے مجھے، میرے بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے حصوں کو سمیٹ کر جوڑا ہے اس نے۔ میں کیسے اسے ریسا ریسا کر دوں؟ ہم اسے ریسا ریسا کر چکے ہیں۔ اس کی باہوں پر اپنی گرفت سخت کرتے سچ کا احساس دلانے لگا۔ اب ہمیں سچ کا سامنا کرنا ہے آیت۔ میں دور نہیں رہوں گا معاذ سے۔ کبھی دیکھا ہے اس کی طرف؟ وہ قیس کمال جیسا نہیں، ساحر کمال جیسا لگتا ہے۔ آیت نے آنکھیں سختی سے بھینچ لی تھی۔ چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ۔ ساحر نے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا اور دور ہوا۔ چپ تو میں 4 سال سے ہوں آیت، تمہارے لیے بھی، ردا کے لیے بھی اور بھائی کے لیے بھی، مگر بس، میری بس ہو گئی۔ تم یہاں آفس میں کیا کر رہی ہو؟ وہ راہداری میں چلتا ہوا ردا سے مخاطب ہوا۔ تم سے ملنے آئی ہوں۔ مجھ سے کیوں ملنے آئی ہو؟ یاد آ رہے تھے ظاہر۔ وہ آگے آئی، اس کے بالکل مقابل کھڑی تھی۔ میں چاہتی ہوں آج کا دن تم میرے ساتھ گزارو، ہم ایک دوسرے کو پہلے کی طرح وقت دیں گے۔ یاد ہے تمہیں 4 سال پہلے ہم کس طرح اسٹریس میں گھوما کرتے تھے، اسٹریٹس پر گھوما کرتے تھے، مستی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے، گاتے تھے۔ جب ماما بابا کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، جس طرح میں تھی، جس طرح تمہیں میں اچھی لگتی تھی، بالکل ویسے۔ میں جانتی ہوں میں بدل گئی، بات نہیں کرنے لگی، وہ ڈپریشن، وہ انزائٹی، بہت کچھ، مگر میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، جانتے ہو نا تم۔
اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی۔ ساحر کے وجود میں جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے نکاح میں تھی اور ایک وقت تھا جب وہ اس کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور آج ایک وقت تھا جب ساحر کے دل میں اس کو چاہنے کی ہر وجہ ختم ہو گئی تھی، مگر یہ وہ اس کو کہہ نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے ساحر نے صرف سر کو اس بات میں ہلایا، ٹھیک ہے جیسا تم چاہو۔ ردا اور ساحر نے واقعی ایسا ہی کیا تھا۔ وہ سارا دن آوارہ گردی کرتے رہے، گھومے تھے، ہنسے تھے، ایک دوسرے کے من پسند کھانے کھائے تھے۔ ردا بہت بولتی تھی، اس کے ساتھ ایسے جوکس مارتی تھی کہ ساحر جو ہنسنا بہت عرصے پہلے چھوڑ چکا تھا اب ہنس رہا تھا، اتنا ہنس رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتی رہی۔ دیکھا، اس طرف میری سنگت کی ضرورت تھی تمہیں، ورنہ تم تو آج بھی ساحر ہی ہو۔ اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار پہناتی ہوئی کہنے لگی تو وہ مسکرایا، نم مسکراہٹ۔ دور کیوں ہوئی مجھ سے؟ یہ شکایت تھی جو وہ زندگی میں پہلی بار اس سے کر رہا تھا۔ کچھ چیزیں آپ کو بدل دیتی ہیں۔ میں تم سے نہیں، خود سے نفرت کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا ماں باپ کو کھونا میری ہی غلطی تھی اور شاید اللہ نے یہ سزا مجھے دی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ردا، موت جب لکھی ہوتی ہے نا تو پوچھ کر نہیں آتی، آ جاتی ہے۔ وہ مسکرائی۔ اب تم ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا، ساتھ رہو گے نا؟ دیکھو، میں کچھ بھی برداشت کر سکتی ہوں، تمہارا ساتھ چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے چوم کر کہنے لگی۔ تو ساحر کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ وہ اپنی آنکھوں کی کرچیاں ردا سے چھپا نہیں پایا۔ کیا وہ اس کے سامنے کھڑا ہونے کے لائق تھا؟ نہیں تھا، مگر خاموش ہو گیا تھا۔ آیت ساتھ ہی سوئی ہوئی تھی، وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں آیت، تم جاگ رہی ہو۔ آیت نے گہرا سانس لیا اور کروٹ قیس کی طرف لی۔ وہ دونوں اپنے تکیوں پر سر رکھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ سو جاؤ، نیند نہیں آ رہی مجھے، دل بہت بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ پوچھنے لگا۔ وہ اپنا بازو سیدھا کرتا وہ اسے اپنے نزدیک کھینچتے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ تم بتاؤ نا، یہ کیسی آزمائش ہے جو ختم نہیں کر رہی؟ اور کیوں؟ ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تو بس ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جانا چاہیے نا؟ اس کی گردن میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ آیت کی آنکھیں جیسے بھیج گئی تھی۔ کیا میرا پاس آنا تمہیں الجھا دیتا ہے؟ وہ دور ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا، جو گہری سانس لینے لگی۔ آیت نے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟ میں شوہر ہوں تمہارا، اگر میں تم سے اس طرح دور رہوں تو تمہیں برا نہیں لگے گا؟ لگے گا تو پھر میرا سوچو۔ بات دور رہنے کی نہیں آیت، بات رویے کی ہے۔ ہمارے بیچ میں کچھ غلط نہیں ہے، مگر کچھ ہے جو ٹھیک بھی نہیں ہے۔ آیت نہ جانے کس چیز سے بچنے کے لیے بے اختیار اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دی، آنکھیں بند کر گئی۔ میں اس وقت کچھ بات نہیں کرنا چاہتی قیس، پلیز۔ اسے اپنے حصار میں بھیجتے ہوئے جیسے خود بھی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم بات نہیں کریں گے۔ اگر تم نہیں کرنا چاہتی بات تو ہمارے بیچ میں بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ مرضی ہے تمہاری۔ وہ سائیڈ لیمپ آف کر گیا اور اپنا حصار اس پر سخت کیا تھا۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، مگر آج وہ جیسے کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اور جیسے آیت نے سارے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم ٹھیک کہتی ہو، ہمیں یہ بات کسی کے سامنے نہیں کھولنی چاہیے۔ مجھے ردا کے بارے میں سوچنا چاہیے اور تمہیں بھائی کے بارے میں۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا آیت، تم ٹھیک کہتی ہو۔ میں ردا کا دل نہیں توڑ سکتا، اور شاید تم بھی قیس کا دل نہیں توڑ سکتی۔ ایسا ہی ہے ساحر، بات صرف دل توڑنے کی نہیں۔ اگر ہمارے بیچ کی کوئی بھی بات ان دونوں کو پتہ چلی تو گھر ٹوٹیں گے، تمہارا بھی اور میرا بھی۔ اسی لیے وہ بات راز ہی ٹھیک ہے جو صرف ہم دونوں کے بیچ میں ہے۔ ماس تم سے دور نہیں ہے، اسی گھر میں ہے۔ اسے پیار کر سکتے ہو، میں دور نہیں کروں گی اسے، مگر وہ بیٹا ہے قیس کا، باپ ہے وہ اس کا، یہ یاد رکھا کرو۔ اس حقیقت کو نہ تم بدل سکتے ہو نہ میں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تو ساحر اس کے الفاظ سوچتا رہا۔ امی، میں چاہتا ہوں ہماری رخصتی ہو جائے۔ سچ؟ وہ جیسے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں سچ، میں ردا اور اپنے رشتے کو مزید ایک دوسرے سے دور نہیں رکھنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری رخصتی کریں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں تمہارا فیصلہ سن کر خوش ہوئی۔ تمہارے بابا حیات ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ قیس جو بھائی کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا، یہ بات سن کر بے حد خوش ہوا تھا۔ مبارک ہو، بہت اچھا فیصلہ لیا ہے۔ مجھے لگا اس سال بھی تم نے رخصتی کو ٹال ہی دینا ہے۔ نہیں، میں اور ڈیلے نہیں کرنا چاہتا۔ ویری گڈ، اس کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ خوش ہو؟ ہاں، بے حد خوش ہوں۔ یہ بات سن کر ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ میں تمہاری دلہن بنوں گی۔
अम्मी बाबा का ख्वाब था ये कि मैं दुल्हन बनूं, मुझे वो रुखसत करें, मगर ये दिन देखने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। साहिर ने उसका हाथ थाम कर सहलाया। उदास मत हुआ करो, मैंने कहा ना, जो होता है वो टाल नहीं सकते हम। हाँ, अलबत्ता खुश रहने के बहाने ढूंढ सकते हैं। मेरे साथ तुम्हें कोई गम नहीं मिलेगा, तुम कभी किसी तकलीफ का शिकार नहीं होगी, मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे। मेरी ज़िंदगी के अहम शख्स हो तुम, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं, ये याद रखना। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। वो बगौर एक दूसरे को देखते रहे। रिदा के आखिरी लफ्ज़ों पर वो कहीं और पहुंचा हुआ था। अरे यार, रिदा को ज़रूरत है तुम्हारी। चचा चची का इंतकाल हो गया है, वो अकेली है, इसीलिए डिप्रेस और एंजाइटी में है। गुस्सा रहती है, उसकी नाराज़गी की वजह तुम नहीं हो। भाई, मैं उसका सहारा बनना चाहता हूँ, मगर वो मुझे खुद से दूर धकेल रही है, और जब कोई आपको खुद से दूर धकेले तो तकलीफ़ होती है। मैं थक रहा हूँ, मैं उसको देख नहीं पाता इस कंडीशन में, और आप जानते हैं वो बचपन ही से ऐसी है। मगर रिदा कभी इतनी उदास नहीं रही। वो तो हंसती खेलती खुश रहने वाली इंसान है। उसने माँ बाप खोए हैं यार, तुम्हें समझना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, मगर वो मुझे खुद से दूर कर रही है। तभी ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दोनों पलटे। आयत शाह 2-3 फाइलों के साथ ऑफिस में दाखिल हुई। कैस मुस्कुराया। देर हो गई आज तुम्हें? यस सर, वो बस अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मुझे लेट हो गई थी। 10 बजे मीटिंग है, उसकी तैयारी कंप्लीट है, आप फिक्र नहीं करें। वो बहुत खूबसूरत थी, सामने खड़ी बड़ी अदा से कह रही थी। कैस ने सर को इस बात में हिलाया। ठीक है। वो परेशान था, मगर अब कुछ रिलैक्स हो गया था जब आयत पर नज़र पड़ी थी। वो पिछले 2 साल से यहाँ जॉब कर रही थी, और जब से वो यहाँ आई थी कैस के काफ़ी मसलों में कमी आ गई थी। वो उसके इर्द गिर्द खुद को हल्का फुल्का महसूस करता था। वो होती थी तो मुश्किलें आसान रहती थी, और जब किसी की मौजूदगी से आपकी मुश्किलें आसान रहें तो फिर वो इंसान कीमती हो जाता है। कैस के लिए वो कीमती थी। आयत को उस चीज़ का अंदाज़ा हल्का हल्का सा था, मगर वो नज़रअंदाज किए हुए थी क्योंकि वो यहाँ जॉब करने आई थी। यूँ भी वो इस सब में दिली तौर पर इंटरेस्टेड नहीं थी। भाई से डिस्कस कर लिया है तुमने ये सब कुछ? हाँ, मैंने कर लिया। आप भी देख लें एक दफ़ा। देख चुका हूँ। आप उदास हैं? आयत साहिर से पूछने लगी तो वो मुस्कुराया। मेरी उदासी कैसे भांप लेती हो तुम? क्योंकि ऐसे नहीं हो तुम। वो हंस पड़ा। रिदा, मेरा मसला वो है, तकलीफ़ पहुंचाती है मुझे अपने रवैये से, अपने अंदाज से। मैं उसको हील करना चाहता हूँ, मगर वो मुझे खुद से दूर करती जा रही है। मोहब्बत में ऐसा होता है, मगर इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप ही की है। तुम ठीक कहती हो आयत, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं बैठ जाऊँ? हाँ, बैठ जाओ। आयत उसके पास ही बैठ गई थी। ज़्यादा सोचने की या गलत एहसास लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे माँ बाप खोए हैं। मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटी थी तो बाबा का इंतकाल हो गया था। मैं भी ऐसी ही हो गई थी, किसी से बात नहीं करती थी। अम्मी के साथ भी चिड़चिड़ी सी हो जाती थी। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, जब गम ज़्यादा हो तो उन्हीं से दूर जाना चाहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। रिदा बहुत मोहब्बत करती है तुमसे, दूर मत जाओ उससे। तुम ठीक कह रहे हो। साहिर मुस्कुराया। थैंक यू मुझे समझने के लिए और समझाने के लिए, वरना मैं तो बहुत मायूस हो रहा था। खाना खा लो प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाना चाहती। वो रो रही थी। प्लीज़ चले जाए यहाँ से। चच्ची, इसे कहीं चला जाए। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मगर मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। मेरा दम घुटता है यार, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो? वो रो रही थी। रिता प्लीज़ रिलैक्स। नहीं, मुझे नहीं होना रिलैक्स। मुझे याद आते हैं अम्मी बाबा, क्यों छोड़ के गए हैं वो मुझे। क्यों हुआ हमारा एक्सीडेंट, और अगर हुआ भी तो मैं क्यों बच गई? मैं हूं ना, मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। वो उसके दोनों रुखसारों पर हाथ रखते हुए बड़ी मोहब्बत से कह रहा था। उसके हाथों को झटकते हुए तेज बोली, चले जाओ यहाँ से, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, कोई नहीं चाहिए मुझे। नफरत हो गई है मुझे सबसे, खुद से, जिंदगी से। चले जाओ। अगर वो कांप रही थी तो साहिर भी कांप रहा था। कमरे से बाहर निकलते हुए उसका दम घुट रहा था, सांसें नहीं आ रही थी। वो नहीं जानता था वो किससे बात करे। तभी उसके दिमाग के आगे बस एक ही इंसान का चेहरा चमका। वो नंबर डायल करते हुए फ़ोन कान से लगाए खिड़की से बाहर देख रहा था। कुछ ही देर में फ़ोन रिसीव हो गया। हेलो, सुन रही हो मुझे? हाँ, मैं सुन रही हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है? वो ठीक नहीं हो रही। मुझे लगता है मैं खो दूंगा उसे। कुछ नहीं होगा। मिल सकती हूँ? हाँ, मिल सकते हैं। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ।
مجھے اس وقت کسی کی ضرورت ہے جو مجھے سنے، مجھے سمجھے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رو کیوں رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آیت نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تو ساحر بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا لمس ایک کرنٹ تھا جو جسم میں دوڑ گیا۔ آیت نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے مجھ سے۔ ساحر بے اختیار پوچھنے لگا، کیوں؟ پتہ نہیں، بس اچھے نہیں لگتے۔ وہ 2 سال سے ان کے آفس میں کام کر رہی تھی۔ اگر قیس سے وہ کتراتی تھی تو ساحر سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ وہ باس کی طرح نہیں تھا، روب نہیں جھاڑتا تھا، دوست کی طرح مشورہ لے لیتا تھا، ساتھ بیٹھ جاتا تھا، غم گسار بنتا تھا۔ آیت کی بھی بہت سی جگہوں پر اس نے یوں ہی مدد کی تھی، دوست کی طرح۔ آج وہ تکلیف میں تھا تو آیت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک عجیب سی فیلنگ تھی جو دل میں اتری تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیسا احساس ہے۔ شاید وہ سامنے بیٹھے شخص سے بہت محبت کرنے لگی تھی، شاید وہ اچھا لگتا تھا۔ جب وہ ہنساتا تھا تو وہ ہنستی تھی، اب وہ رو رہا تھا تو وہ بھی رو رہی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ ساحر بے اختیار پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں۔ وہ ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ شاید تمہاری تکلیف سے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ روڈ کو دیکھنے لگی، چہرہ پلٹتے ہوئے۔ ساحر کو دھچکا سا لگا کہ اس کی تکلیف سے آیت کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے، مگر وہ گہرا سانس لے گیا۔ ان دونوں کے بیچ میں لمبی خاموشی چھائی رہی اور اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ دونوں ہی عجیب سے احساسات سے طاری ہوئے تھے۔ ردا کمرے میں بند رہتی تھی، بات نہیں کرتی تھی، اس کی طرف دیکھتی نہیں تھی۔ جب وہ آتا تھا تو چڑچڑی ہو جاتی تھی۔ ساحر نے اس سے فاصلہ بنا لیا تھا، ایک ایسا فاصلہ جو ان کے بیچ میں دیوار کھڑی کر رہا تھا۔ وہ آیت کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا، آفس میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا، کبھی کبھی وہ ہاتھوں سے کھلا بھی دیتی تھی۔ وہ اس کی پرواہ، اس کی کیئر کرنا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا ہے، میری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے تمہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ مسکرائی۔ جن سے محبت ہو ان کی تکلیف تو اپنی لگتی ہے۔ وہ چلی گئی تو خاموشی میں یہ الفاظ گونجنے لگے۔ ساحر نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ ردا کے لیے کبھی ایسا محسوس نہیں کرتا تھا۔ ردا اور اس کا نکاح گھر کے بڑوں نے کروایا تھا۔ وہ دونوں بہت کلوز تھے، ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے، گھومتے پھرتے تھے۔ ان کی آپس میں بہت اچھی باؤنڈنگ تھی جو کہیں نہ کہیں جا کر دب گئی تھی۔ مگر محبت، ساحر نے اس بانڈنگ کو ہی شاید محبت سمجھ لیا تھا کہ اسی سے زندگی اچھی گزر جائے گی۔ مگر کیا محبت کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاس سے اٹھ کر چلی گئی تھی تو ارد گرد ویرانی چھا گئی تھی۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی اور ساحر کو اپنا سانس مشکل لگا تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، میرے بیٹے نے آخر کار اپنا فیصلہ لے ہی لیا۔ اس کے ماں اور باپ دونوں خوش ہوئے تھے۔ میں آیت شاہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جان، آیت جو تمہاری اسسٹنٹ ہے آفس میں؟ جی، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ تم نے بات کی ہے اس سے؟ نہیں، میں یوں ہی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں میں ایک باقاعدہ رشتے کے تحت اس کی زندگی میں جاؤں۔ 2 سال سے میرے دل میں جو اس کے لیے احساسات ہیں میں نے کبھی زبان پر نہیں رکھے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس دن اس کے سامنے اقرار کروں وہ میرے نکاح میں ہو، میری محرم ہو۔ ماشاء اللہ، اللہ میرے بیٹے کی خوشیاں سلامت رکھے۔ ہمیں تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہیں میرے بچے۔ میں جاؤں گی رشتہ لے کر، تمہارے بابا بھی چلیں گے، بس تم آیت سے اجازت تو لے لو۔ میں پوچھوں گا، آپ بس ایک دوسرے کو تیار کر لیں۔ وہ دونوں مسکرا اٹھے۔ بیٹھو میرے پاس، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تھا نا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آیت کو پورا آفس خود پر گرتا ہوا معلوم ہوا۔ سر، مگر آپ؟ آیت، میں تم سے نکاح کا خواہش مند ہوں، تمہیں چاہتا ہوں، مزید کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ بس میرے ماں باپ تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں رشتے کے لیے۔ اس کا سانس پھولا تھا۔ ساحر کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گھومی تھی۔ محبت سحر صدا کر گئی تھی، مگر وہ کسی کا شوہر تھا۔ ردا اس کے نکاح میں تھی۔ حقیقت جیسے ہی آنکھوں کے آگے آئی وہ خود کو سخت کر گئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ رشتہ بھیج دیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آیت نے یہ فیصلہ ساحر کی بھلائی کے لیے لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی محبت کی وجہ سے ساحر اور ردا کی زندگی خراب ہو، اسی لیے اس نے اپنی فیلنگز، اپنے احساسات کو دبانے کا فیصلہ لے لیا تھا۔ قیس کو لگا وہ لڑکی اسے زندگی تھما کر جا رہی ہے۔ وہ اٹھ کر جا رہی تھی تو اس کے وجود میں مسکراہٹیں بکھری تھیں۔ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ بھائی نے پرپوز کیا تمہیں؟ تم سے کیا لینا دینا اس چیز کا؟
وہ فائلوں کو ادھر سے ادھر رکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھی۔ وہ دونوں بازوؤں سے اسے تھامتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ کیوں؟ جب مجھے کہتی ہو کہ مجھ سے محبت کرتی ہو تو کسی اور سے شادی کر لو گی اور اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ تم شادی شدہ ہو، رخصتی نہیں ہوئی ہے میری، وہ تمہارے نکاح میں ہے، تم سے منسوب ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ میں قیس کمال سے شادی کر رہی ہوں اور وہی میری منزل ہے۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے دل میں اپنی محبت کی جگہ کر کے تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ میں کہیں نہیں جا رہی ساحر، میں خود کو تم سے دور کر رہی ہوں کیونکہ یہ غلط ہے۔ کچھ وقت کے لیے شاید میں تمہارے غم میں بہک گئی تھی، مگر مجھے اپنی اصلیت پتہ ہے۔ میں تمہاری زندگی میں چاہ کر بھی نہیں آ سکتی۔ میں کسی دوسری عورت کی زندگی تباہ نہیں کر سکتی۔ پلیز دور رہو مجھ سے۔ میں قیس کو ہاں کر چکی ہوں اور اپنے دل کو سمجھا لو تم بھی۔ وہ خود کو اس سے چھڑواتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور ساحر کی آنکھوں میں موٹے موٹے سے آنسو چمکنے لگے۔ زندگی میں جیسے پہلی بار محبت کا احساس ہوا تھا کہ وہ کس طرح انسان کو گھائل کرتی ہے۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ قیس تو بہت اچھا بچہ ہے، میری آیت اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ سیف کمال اور سحر کمال مسکرائے تھے۔ بڑوں میں جیسے رشتہ طے پا گیا۔ آیت نے اپنی ماں کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ قیس کمال سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کی ماں نے کوئی بھی اعتراض ظاہر کیے بغیر قیس کمال کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ یوں بھی وہ انہیں پسند تھا۔ وہ کئی بار آیت کو گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا اور ان سے اس بہانے ملا بھی تھا۔ اس کے اخلاق سے، اس کے انداز سے وہ بہت متاثر ہوئی تھی، اسی لیے انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اور شادی جیسے بہت جلدی فکس ہو گئی۔ قیس اسی سال شادی کرنا چاہتا تھا اور اسی ماہ کے آخری ہفتے میں ان کی شادی فکس ہو گئی تھی۔ تم غلط کر رہی ہو، میں ٹھیک کر رہی ہوں، جو تمہارے لیے اور میرے لیے بہت اچھا ہے۔ ساری زندگی میرے سامنے رہو گی، میرے دل کو چیرتی رہو گی اور کہتی ہو کہ یہ میرے لیے اور تمہارے لیے اچھا ہے۔ یہ ظلم ہے جو تم مجھ پر کر رہی ہو، خود پر کر رہی ہو۔ ردا کے شوہر ہو تم۔ میں بس تمہیں یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں پر کچھ ذمہ داریاں۔ مجھ پر کیا ذمہ داری ہے؟ احساس کی، انسانیت کی، عقل کی، جو تم کھو رہے ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے پلیز۔ میں کچھ نہیں چاہتی تم سے، کچھ بھی نہیں۔ شادی ہے میری کچھ دنوں میں، خود کو تیار کرو کیونکہ میں اس سب کے لیے تیار ہوں۔ اس دن ساحر خان ٹوٹ کر بکھرا تھا، بہت رویا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنا آپ بہت بے بس معلوم ہوا تھا۔ اور یوں ہی شادی کے دن بھی قریب آ گئے۔ شادی کے فنکشن شروع ہو گئے تھے۔ ردا دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے ساحر کو دیکھتی رہتی تھی، جیسے وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی تھی، خود ہی اپنے خول سے نکل رہی تھی، مگر وہ اپنی بے رخی سے اپنے شوہر کو خود سے دور کر چکی تھی، جو اس کے سامنے گڑ گڑاتا رہا تھا، احساس کے لیے، خیال کے لیے اس کا خیال رکھ رہا تھا، مگر وہ دھکے دے کر اسے خود سے دور کر گئی تھی۔ اب وہ ساحر کو دیکھتی رہتی تھی اور اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ سامنے کھڑا شخص خود اپنی جنگ سے لڑ رہا تھا۔ حالات نے بدل دیا تھا اسے۔ وہ ردا کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا، مگر وہ محسوس کر کے بھی سب سے انجان بنا کھڑا تھا، کیونکہ سامنے اسٹیج پر وہ دلہن بنی بیٹھی تھی جو دل کو چیر رہی تھی۔ دلہن بنی بھی وہ کس کی تھی؟ اس کے سگے بھائی قیس کی۔ قیس مسکرا رہا تھا، آنکھوں میں محبت کی چمک تھی، اور آیت سر جھکائے بس بیٹھی تھی، بہت حسین لگ رہی تھی، کسی کا بھی دل چیرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ چند ہی منٹس میں نکاح شروع ہو گیا۔ ساحر کے وجود میں لڑکھڑاہٹ ہوئی۔ ردا اس کی طرف چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ نکاح ہو گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے، وہ لڑکھڑایا، گر پڑتا، مگر ردا اسے تھام گئی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ آج بہت پیاری لگ رہی تھی وہ۔ سر جھکایا، قیس کمال کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں جانتا ہوں تم میرے احساسات سے واقف ہو، جانتی ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا محسوس کرتا رہا ہوں، مگر میں نے ایک دائرہ مینٹین کیا تاکہ تمہارے لیے جاب کرنا مشکل نہ ہو۔ میں تمہارے لیے کبھی بھی کوئی راستہ یا کوئی نظر مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ میں تمہیں عزت دینا چاہتا تھا تاکہ تم میرے ارد گرد کمفرٹیبل رہو۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جو واقعی اس کی بہت عزت کرتا رہا تھا۔ میں بھی آپ کی عزت کرتی ہوں، ساری زندگی کرتی رہوں گی، مجھ پر فرض ہے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے محبت کرو جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے ساختہ اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ چکا تھا۔
وہ تو پاگل سی ہو گئی تھی اس لمس پر، کیونکہ وہ پاس آ رہا تھا، بہت پاس۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے ایک بہت خوبصورت انگوٹھی اس میں پہنائی تھی۔ آیت کو یہ انگوٹھی ایک پھندا معلوم ہوئی، مگر وہ نم سا مسکرائی۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ قیس نے اپنے ہونٹ اس کے رخساروں پر رکھے، باری باری، اور پھر آیت اس کا لمس جا بجا محسوس کرتی رہی۔ وہ اس میں پگھل رہا تھا موم کی طرح، اس کی باہوں میں پگھل رہا تھا، ساری حدیں پار کر رہا تھا، اس کے اور اپنے بیچ کے پردے ہٹا گیا تھا، اور وہ کچھ نہیں کر پائی تھی، بس چپ چاپ سب کچھ اپنے شوہر کے حوالے کر دیا، کیونکہ یہ اس کا حق تھا۔ آپ کسی سے کچھ بھی چھین سکتے ہو، اس سے اس کا حق نہیں چھین سکتے۔ کمرے کی اس مدھم روشنی میں آیت کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو تھے، مگر وہ آنکھیں بند کر گئی کیونکہ وہ خود پر قیس کا سخت حصار محسوس کر گئی تھی۔ میں ایک ماہ کے لیے کام سے جا رہا ہوں آؤٹ آف کنٹری، اپنا خیال رکھ لو گی نا؟ ہاں رکھ لوں گی۔ وہ سر جھکائے قیس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے اڑتے ہوئے قیس نے اپنا حصار اس پر بہت سخت کیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، سچائی تھی، وہ واقعی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ شادی کے ان 2 ماہ میں اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ مرد اس کے لیے کتنا پاگل تھا۔ وہ صرف اس کے کمرے میں عزت نہیں کرتا تھا، کمرے سے باہر بھی کرتا تھا۔ سارے گھر پر باور تھا کہ عائد شاہ سے قیس کمال کتنی محبت کرتا ہے اور کتنا اثر رکھتی ہے وہ اپنے شوہر پر۔ وہ 2 ماہ میں ہی اس کے دل میں اپنی جگہ بنا گیا۔ وہ اس سے وفادار تھی، مسکرائی۔ میں انتظار کروں گی، میں چاہتا ہوں میں تمہیں ساتھ لے چلوں، مگر یہ ایک بزنس ٹرپ ہے، میرے بزنس پارٹنرز میرے ساتھ ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں پر بور ہو۔ میں سمجھ سکتی ہوں، اپنا خیال رکھنا ہے تم نے۔ اگر بور ہو جاؤ تو گھر چلی جانا، آنٹی اکیلی ہوتی ہیں، ویسے بھی جا سکتی ہو تم بھی، میری اجازت ہے تمہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس کی پیشانی چومتے آگے بڑھنے لگا تو وہ بولی، قیس۔ وہ رکا، پلٹا، دونوں کی نظریں ملیں۔ تھینک یو۔ وہ مسکرایا، گہری مسکراہٹ۔ کس چیز کے لیے؟ مجھے اتنی محبت دینے کے لیے، میرے لیے اتنا نرم ہونے کے لیے، میرا دل جیتنے کے لیے۔ تم وہ سب کچھ ڈیزرو کرتی ہو، تم ایسی ہو کہ تمہیں چاہا جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تو وہ مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی تھی۔ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو تم ساحر؟ جاؤ یہاں سے، تم مجھے اپنی اس بے رخی سے مار نہیں سکتی۔ تم جانتی ہو میں مر رہا ہوں، تو مر جاؤ۔ میں نے نہیں کہا تم سے کچھ بھی، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ میری زندگی حرام کر کے کہتی ہو کہ تم بہت خوش ہو اپنی زندگی میں؟ مجھے محبت کا وہ احساس دلا کر جو میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے ہوگی۔ تم خوش ہو اپنی زندگی میں؟ کسی کو تباہ کر کے کوئی خوش نہیں رہتا عائد۔ تم بھی کبھی خوش نہیں رہو گی، کیونکہ میں بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتا اب۔ میری خوشیاں چھین لی ہیں تم نے مجھ سے۔ وہ نشے میں لگتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے کیا ہے، اپنی نظروں سے، اپنی باتوں سے، اپنے انداز سے قتل کیا ہے مجھے، اور کہتی ہو کہ تم خوش ہو۔ تم کبھی خوش نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں تمہیں کبھی خوش رہنے نہیں دوں گا۔ رات کا وقت تھا، کوئی دیکھ لے گا تمہیں تو غلط سمجھے گا، جاؤ یہاں سے۔ نہیں جاؤں گا ساحر پلیز۔ وہ بے اختیار اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ پگھلا اس کے لمس پر وہ ہاتھ تھامتے ہوئے چوم گیا تھا۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ وہ پیچھے جا رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ بے ساختہ وہ بستر پر گری، وہ اس پر جھکا تھا۔ ساحر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا۔ میں نہیں جاؤں گا، مجھے تم چاہیے، میں تمہیں نہیں مل سکتی۔ میں تم سے بہت بہت دور ہوں اب، تمہارے بھائی کی بیوی ہوں میں۔ اس سے پہلے تو میری محبت تھی نا، تھی اور ہے میں فرق ہوتا ہے۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ بے اختیار اس کے دل پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں، مگر قیس نے میرا دل جیتا ہے، میں ان کے ساتھ وفادار ہوں۔ اچھا، ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہوتی ہے، اس سے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے محبت بھی کرتی ہو۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں تم سے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے پاگل سا ہو رہا تھا۔ ساحر تم نے پی ہوئی ہے۔ وہ اس کے کچھ پاس آنے پر بولنے لگی، ہاں تم میرے ہوش مجھ سے چھین رہی ہو۔ میں ساحر کمال خان بری عادتوں میں پڑ رہا ہوں۔ وہ ہوش میں نہیں لگتا تھا، اس کا انداز بہکا ہوا تھا۔ ساحر اپنے ہونٹ اس کی گردن پر سرکنے لگا تھا۔ عائد کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، وہ اٹکی۔ ساحر کیا کر رہے ہو؟
اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے بہک رہا تھا۔ مجھے مت روکو، یہ غلط ہے، محبت میں کچھ غلط نہیں ہوتا، یہ گناہ ہے۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ میں مر جاؤں گی صاحب، مت کرو ایسا۔ اس کے اوپر سے اس کے دوپٹے کو ہٹاتے اسے ایک طرف رکھ چکا تھا۔ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ تم چاہتی ہو میں مروں؟ اس کے بے حد پاس بول رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اپنا لمس شدت کے ساتھ بکھیرے جا رہا تھا۔ ہونٹوں کے پاس آتے ہی وہ اپنی آنکھیں چھپکنے لگی۔ مت کرو، برباد ہو جائیں گے ہم، یہ ظلم ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ اگر وہ احتجاج کر بھی رہی تھی تو وہ ناکام ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، محبت تھی اور کچھ بغاوت بھی تھی۔ اس کی باہوں میں سسکے جا رہی تھی، مگر وہ نہیں رکا اور وہ اسے روک بھی نہیں پائی تھی۔ صبح وہ اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ عائد شاہ اپنے باپ کی موت پر بھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا اس رات کی صبح پر روئی تھی۔ اس کو خود سے نفرت ہو گئی تھی۔ ساحر اس سے نظریں بچاتا پھر رہا تھا، کیونکہ جو بھی ہوا تھا وہ رات نشے میں تھا۔ عائد اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی، وہ بھی اس سے بچتا پھر رہا تھا۔ محبت کے بہکاوے میں ان دونوں نے جو کیا تھا وہ قیس کے ساتھ ظلم تھا۔ کچھ دنوں میں قیس واپس آ گیا تھا اور انہی دنوں میں عائد پر وہ پہاڑ ٹوٹا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ بات قیس کو ڈاکٹر نے خود بتائی تھی، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا اور بے ساختہ مسکرایا، مگر عائد نہیں مسکرا پائی۔ اسے لگا اس کی زندگی رک گئی، وہ ایک اچھی عورت نہیں رہی، کردار کھو بیٹھی تھی۔ وہ محبت نے برباد کر دیا تھا اسے۔ وہ دن اور آج ختم تھا۔ قیس کمال کے پاس جانے سے پہلے وہ 100 بار سوچتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لائق نہیں سمجھتی تھی، اس کی باہوں کے حصار کی، اس کی عزت کے خود کو قابل نہیں سمجھتی تھی۔ اسے دور رہنے کی بس ایک ہی وجہ تھی، اسے اپنے وجود سے گھن آتی تھی۔ وہ نفرت کرتی تھی، اتنی نفرت کہ کسی نے خود سے اتنی نفرت نہیں کی ہوگی جتنی عائد شاہ کو نفرت تھی خود سے۔ ساحر جانتا تھا وہ زندگی سے کٹ بیٹھی ہے، مگر وہ چاہتا تھا کہ سب کو سچ پتہ چل جاتا کہ معاذ اس کا بیٹا ہے، اور عائد ایسا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ردا کا احساس ساحر کو ہوا، وہ اپنی ضد چھوڑ گیا۔ مگر کیا قسمت ان کا پیچھا چھوڑے گی؟ عائد اپنا خیال رکھیں، آپ جانتی ہیں 1 سال سے آپ کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ میں جانتی ہوں ڈاکٹر، مگر مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیسی بیماری ہے جو اثر نہیں دکھا رہی؟ بیماری آپ کے جسم میں ہے اور وہ دھیرے دھیرے پھیل رہی ہے۔ آپ جانتی ہیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے بہت زیادہ۔ پلیز آپ مسٹر قیس کو بتا دیں، میں اسے نہیں بتانا چاہتی، اور یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، اور آپ اس چیز کا احترام کریں گی ڈاکٹر۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو آئینے کے سامنے کھڑی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ میرون رنگ کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس عائد قیس کمال خان اپنے شوہر کا دل چرانے کے لیے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا، ماشاء اللہ، کیا آج میری بیوی کو ترس آ گیا ہے؟ وہ پلٹی اپنے شوہر کو دیکھتی رہی۔ آج وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی، بالکل اسی طرح تیار ہوئی تھی جیسے قیس چاہتا تھا۔ اس محبت کی وجہ اپنی ساری گستاخیاں معاف کروانا چاہتی ہوں۔ وہ ہنس پڑا، کیسی گستاخیاں؟ محترمہ کا غرور سلامت رہے، ایسی کوئی گستاخی نہیں کی تم نے جس کو میں معاف کر لوں۔ اتنی اوقات نہیں تمہارے سامنے، میں خود کو جھکا کے رکھتا ہوں کیونکہ تمہارے سامنے جھکنا چاہتا ہوں۔ قیس ایسی باتیں مت کیا کرے میرے سامنے، میں خود کو بہت کمتر محسوس کرتی ہوں۔ وہ پاس آتے ہوئے اس کے رخساروں پر باری باری اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ پاگل ہو تم، کمتر؟ قیس کمال کی بیوی ہو تم، یہ پہچان ہے تمہاری؟ کمتر کیسے ہوئی تم؟ تمہارا شوہر تمہارے آگے جھکا ہوا رہتا ہے، تمہاری ایک آنکھ کے اشارے کی دیر ہے میں دنیا ادھر سے ادھر کر دوں، اور تم کمتر؟ پاگل ہو، میں اچھی عورت نہیں ہوں۔ کیا دماغ خراب ہے تمہارا؟ تم کیوں میری بیوی کے بارے میں بکواس کیے جا رہے ہو؟ میں کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں، مجھ پہ بات کرو، مجھے سناؤ۔ میری عائد کے بارے میں تم کچھ نہیں کہو گی، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، بری نہیں ہو سکتی، میں جانتا ہوں، مجھے مان ہے تم پر۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی تھی، وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ وہ کافی عرصے بعد قیس کے اتنے پاس جا کر رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو میری جان؟ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، میں بس خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی ہوں۔ قیس، مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟
کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو آیت؟ میری جان لینی ہے کیا؟ کیوں چھوڑوں گا اپنی جان کو؟ زندگی سے کوئی منہ کیسے موڑتا ہے؟ جب مرتا ہے تو وہ موڑتا ہے نا۔ جب تک قیس کمال زندہ ہے میری بیوی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ بے ساختہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے نرمی سے مس کر گیا تھا۔ وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی اس کے لمس پر۔ اس کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس کے ارد گرد اپنا لمس بکھیرے جا رہا تھا شدت کے ساتھ۔ قیس کے انداز میں بے قراری تھی، جیسے کافی عرصے بعد وہ میسر ہوئی ہو۔ وہ اس کی قربت محسوس کر رہی تھی۔ آج محبت کر سکتا ہوں میں تم سے؟ وہ کان کے پاس جاتے ہوئے مدھم انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ سر کو ہلکے ہلکے اسبات میں ہلانے لگی کیونکہ وہ بہکی ہوئی تھی۔ وہ دونوں باہوں میں سے اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تو بس پھر تکلیف کیا ہے؟ آج سمیٹ لوں گا میں تمہیں۔ کافی عرصے کی اس دوریوں کو وہ اپنی مرضی سے ختم کر رہی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں سوچ چکی تھی کہ قیس کو کچھ نہیں بتائے گی، کچھ بھی نہیں۔ جو تباہ ہو چکا وہ پھر سے تباہ نہیں کرنا تھا۔ وہ قیس کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ اسے اپنی تکلیف سے نہیں، قیس کی تکلیف سے ڈر لگتا تھا۔ وہ خود سے نہیں، اس سے ڈرتی تھی۔ وہ جب جب اس کے پاس ہوتا تھا آیت کو اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مرد اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میں لال رنگ پہننا چاہتی ہوں مگر مجھے لال رنگ اچھا نہیں لگتا، ساحر اپنی دھن میں بولا۔ کیوں؟ مجھے میرون رنگ تم پر زیادہ اچھا لگے گا۔ آیت کا من پسند رنگ تھا میرون، اور وہ خلا میں دیکھتا ہوا بولا تھا جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ تمہارا من پسند رنگ کب سے میرون ہو گیا؟ ردا اٹک اٹک کر پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اگر تم لال لینا چاہتی ہو تو لے سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ نہیں، میں میرون ہی پہنوں گی، مجھے تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہی کروں گی جو تمہیں پسند ہے۔ مجھے تمہاری دلہن بننا ہے، اور اگر تمہاری دلہن تمہیں اچھی نہ لگے تو فائدہ کیا میرا دلہن بننے کا؟ وہ نم سا مسکرایا۔ تھینک یو۔ مگر اسے خود پر افسوس ہوا۔ اگر آیت خود سے نفرت کرتی تھی تو کیا ساحر کو خود سے نفرت نہیں تھی؟ بے حد تھی۔ وہ خود کو اپنی بیوی سے دور رکھتا تھا، ردا کے قریب نہیں جاتا تھا۔ ڈر لگتا تھا اسے، بہت زیادہ ڈر، اور وہ ردا کی آنکھوں میں آنسوؤں سے ڈرتا تھا۔ وہ کہتی تھی وہ اس کا سب کچھ ہے، تو وہ کیسے اس کی دنیا اجاڑ دیتا؟ یہ کہہ کر کہ جب وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے ٹراما سے لڑ رہی تھی تب ساحر خان کو اس کے علاوہ کسی اور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ٹراما کو، اس کی انزائٹی کو برداشت نہیں کر پایا۔ یہ گرنے کا سب سے نچلا انداز ہوتا ہے جس سے وہ گزر رہا تھا۔ آیت ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتی ہوئی ہوا کو تیز ہوتا وہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی خود کو ریلیکس کرنے کی ہمیشہ سے یوں ہی کوشش کرتی تھی، مگر وہ ریلیکس کبھی ہوئی نہیں تھی۔ ماس بھاگتا وہ ماں کی طرف آیا۔ مما، وہ گھٹنوں کے بل اپنے بیٹے کے لیے بیٹھ گئی۔ کیا ہے؟ دیکھیں بابا نے مجھے کیا دلایا۔ وہ کار کی کیز کو ماں کے حوالے کرتے ہوئے بتانے لگا۔ وہ کہتے ہیں یہ میری گاڑی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ اپنی ہر چیز کو ہی تمہارا کہتا ہے، اور تم ہر دفعہ ایسے ہی خوش ہوتے ہو۔ ماس مسکرایا تو اس کے ڈمپل واضح ہوئے۔ کون کہتا تھا وہ قیس جیسا نہیں تھا؟ وہ قیس جیسا بھی تھا۔ وہ مسکراتا تھا تو قیس کی جھلک آتی تھی۔ آیت نے گہرا سانس لیا، اس کے رخسار سے ہلاتے ہوئے گلے سے لگا گئی۔ اپنا بیٹا اسے بہت پیارا تھا، اس کی سچائی جو بھی تھی، مگر وہ تو ماں تھی نا۔ تبھی کمرے میں قیس داخل ہوا۔ آ گئے ماں کے پاس؟ وہ پلٹا، باپ کی طرف دیکھا، اور تیز قدم اٹھاتا وہ پھر سے ان کے حصار میں جا کے موجود کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ، یہ میری ہے، وہ معصوم انداز میں بولا۔ ہاں تمہاری ہے، میرا سب کچھ میرے بیٹے کا ہی تو ہے۔ وہ بڑے مان سے اپنے بیٹے سے مخاطب تھا۔ آیت جو گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی خود کھڑی ہوئی، سامنے موجود اپنے شوہر کو اور اس کے بیٹے کو بہت پاس کھڑے بڑے حق سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آپ کی رپورٹس دیکھی ہیں میں نے مسز قیس، آپ ماں بننے والی ہیں۔ مگر کیا؟ ڈاکٹر، آپ کی رپورٹس میں ایک اور بات بھی ہے۔ آپ جانتی ہیں پچھلے 1 سال سے آپ کینسر کا علاج کروا رہی ہیں۔ آیت کا سانس تیز ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دن اسے مر جانا ہے۔ کیا میرا بچہ بچ سکتا ہے ڈاکٹر؟ میں ایسے نہیں مارنا چاہتی، میں چاہتی ہوں یہ جیے۔ میں قیس کمال کو اس کی اولاد دینا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ کی حالت ایسی نہیں کہ آپ حمل کو محفوظ طریقے سے مکمل کر سکیں۔ حمل جاری رکھنے سے آپ کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، اور ہم اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ آپ بچ جائیں گے۔ میں نے تو ویسے بھی کینسر سے مر ہی جانا ہے ڈاکٹر۔ کیا میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میرا بچہ سروائیو کر جائے؟ اگر ہم پوری توجہ بچے کو زیادہ سے زیادہ مدت تک محفوظ رکھنے پر دیں تو اس کے زندہ پیدا ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔
مگر اس دوران آپ کی جان کا خطرہ بہت زیادہ رہے گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ بچہ چاہیے، مجھے اپنی اولاد چاہیے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ ساحر نے اس کا راستہ کاٹا۔ پلیز میرے راستے سے ہٹو۔ کیا ہوا ہے تمہیں آیت؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ساحر، پلیز۔ یہ کس چیز کی فائل ہے؟ ساحر میرا راستہ چھوڑو۔ میں نے کہا آیت، میں تم سے مخاطب ہوں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم روئی ہو؟ نہیں، میں روئی نہیں ہوں، پلیز ہٹو میرے راستے سے۔ تبھی قیس کی گاڑی رکتی ہوئی معلوم ہوئی تو ساحر دور ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم دونوں لڑ رہے ہو؟ نہیں بھائی، سب ٹھیک ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے آیت پر اپنا حصار قائم کر چکا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم چلو میں آتا ہوں۔ آیت تیز سے قدم اٹھاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی اور قیس کچھ ثانیے بغور اپنے بھائی کو دیکھنے لگا۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے بھائی، سب ٹھیک ہے۔ ردا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، شادی کی شاپنگ میں خوش ہے وہ بہت۔ بس کچھ دن ہے اس کے بعد شادی ہے ہم دونوں کی، تو سب ٹھیک ہے، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہا تھا اور قیس بغور اپنے بھائی کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا تو وہ اندر جاتے ہوئے بیوی کو گھورنے لگا۔ اس کے آنے سے ڈر کیوں گئے تھے؟ قیس نے گہرا سانس لیا۔ کیا بتانا چاہتی ہو؟ سننا چاہتے ہیں آپ؟ وہ مسکرائی۔ ہاں میں سننا چاہتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی اپنے پیٹ پر رکھ چکی تھی۔ کیا ہے؟ میں ماں بننے والی ہوں۔ آپ دوبارہ باپ بن رہے ہیں قیس؟ قیس کی آنکھیں جیسے محبت سے چمکی۔ سچ کہہ رہی ہوں؟ ہاں سچ کہہ رہی ہوں۔ آیت کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں بتا نہیں سکتا تمہیں کہ کتنا خوش ہو رہا ہوں۔ میں آپ کی آنکھوں سے پڑھ سکتی ہوں کہ آپ کتنے خوش ہیں۔ اس کا خیال رکھنا ہے آپ میں۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا، اس کے ہاتھ تھامے ہوئے بیٹھا تھا۔ یعنی اگر میں… تم کیا؟ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو… ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ گھر ہے ہمارا، پہلے سے ہی ایک بچہ ہے، اپنی فیملی کو یوں چھوڑنے کی بات نہیں کرتے۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگا گیا تھا اور وہ کچھ خاموش ہوئی تھی۔ آج بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہاری محبت کا اثر ہے۔ دیکھو کتنا سب کچھ مکمل ہے نا۔ میں دلہن بنی تمہارے کمرے میں موجود ہوں۔ کاش امی بابا زندہ ہوتے۔ ہاں یہ تو پھر میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ کاش بابا زندہ ہوتے، وہ اتنا جلدی چھوڑ کے نہ گئے ہوتے تو آج بہت خوش ہوتے، تو تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ کر خوش ہوتے۔ ان کا بھی یہ خواب تھا، وہ اداس رہتے تھے، اپنے بھائی اور بھابھی کو کھویا تھا انہوں نے، یہ غم برداشت نہیں کر پائے تھے۔ آج میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتے، میں بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کے بہت پاس جا کر کھڑی ہو گئی، اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ آج میں صرف تمہیں سننا چاہتی ہوں ساحر، غور سے سننا چاہتی ہوں، تمہارے دل کے اندر جھانکنا چاہتی ہوں۔ کیا یہاں میں ہوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی اور ردا نے بغور دیکھی۔ ہاں تم ہو میرے دل میں، کیسے نہیں ہوگی؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتا وہ سختی سے تھام چکا تھا۔ میری بیوی ہو تم، میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں۔ ساحر نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا اور محبت میں اسے یاد رکھتا ہے، نہیں کہا تھا اس نے ایسا۔ ردا مسکرائی۔ مجھ سے محبت نہیں کرتے نا؟ ساحر کی آنکھوں میں موٹے سے آنسو چمکے تھے، مگر وہ پی گیا تھا۔ ایسا تو نہیں کہا میں نے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، تم عزیز ہو، بہت زیادہ عزیز۔ تمہارے ساتھ مسکراتا ہوں، مکمل فیل کرتا ہوں، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج تم کچھ بھی برا نہیں سوچو گی، کیونکہ آج ہمارا دن ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ پلٹی، چاروں طرف دیکھنے لگی۔ سب کچھ خوبصورت تھا، مگر کچھ خوبصورت محسوس کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ وہ چھوٹے قدم اٹھاتا، اس کے پیچھے سے اب سے اپنے حصار میں لیتا، کمفرٹ دینے لگا۔ ریلیکس، کچھ مت سوچو، سب ٹھیک ہے، ہم ساتھ ہیں تو سب ٹھیک ہے ردا، سب ٹھیک ہے۔ وہ اسی حصار میں پلٹی تھی اور اپنا سر اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے خود کو اس میں بھینچا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرا خیال رکھ لو گے، میں رکھوں گا۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتا بول رہا تھا۔ تمہیں میرے حصار میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ملے گی، یہ کہتے ہوئے جیسے وہ خود کو باور کروا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے۔ بیٹھے بیٹھے جیسے آیت کو چکر آنے لگے تھے، دل خراب ہو رہا تھا۔ پریگننسی کے بعد سے اس کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، وہ خود کو سکیڑے جا رہی تھی۔ ماس اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، ماں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس میں الجھ رہا تھا، اس کی اٹینشن چاہتا تھا۔ ظاہر ہے وہ بھی چھوٹا تھا، اسے اپنی اٹینشن دیے جا رہی تھی، اس کے بال سہلا رہی تھی، اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اس نے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔
ہونٹ بھینچے لگی تھی، سب کچھ دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنا بیٹا بھی، آنکھیں بھیگ گئیں، رونا آیا، اس کو خیال کی ضرورت تھی، مگر وہ اپنی ساری ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے تھی، کچھ نہیں چھوڑتی تھی، شوہر کا یوں ہی خیال رکھتی تھی، اپنے بیٹے سے یوں ہی محبت کرتی تھی، ساری ذمہ داریاں کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھی، نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی خدمت کرے، کیونکہ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، جیسے کہ آیت کو خود سے نفرت تھی۔ وہ چاہتی تھی زندگی یوں ہی گزر جاتی، مگر اسے اب جینا تھا، اپنی اولاد کو پیدا کرنا تھا، یہی اس کی زندگی کا آخری مقصد تھا۔ تبھی جلد بازی میں قیس کمرے میں داخل ہوا، اسے دیوار سے لگے یوں دیکھ کر، آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کھٹکا۔ وہ ماس کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں رو رہی تھی۔ قیس کی موجودگی کو اس نے محسوس نہیں کیا، مگر وہ آتے ہی بغور دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے تھام چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بے ساختہ بولی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جہاں اسے صرف جھوٹ ہی جھوٹ نظر آیا۔ وہ رک نہیں پایا۔ قیس اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ٹھٹک کے رک گیا۔ آیت کس سے رو کر بات کر رہی تھی؟ اس دن تم مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ میں کہاں سے آ رہی تھی؟ ہاں پوچھ رہا تھا، کہاں گئی تھی؟ ہاسپٹل گئی تھی، میں ماں بننے والی ہوں صاحب۔ وہ ساکت کھڑا تھا۔ قیس باپ بن رہا ہے، اور یوں سمجھ لو کہ یہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا بکواس ہے؟ آخری سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آخری سے یہ مراد ہے کہ پچھلے 1 سال سے مجھے کینسر ہے، میں مر رہی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو نا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میری محبت نے مجھے مار دیا، میرے قاتل ہو تم۔ میں نے روکا تھا نا تمہیں، دلیلیں دی تھیں، مگر تم نے زندگی چھین لی مجھ سے۔ میں گھٹ گھٹ کر جی ہوں، تمہاری اس ایک غلطی کی وجہ سے میں اپنے شوہر سے نظریں نہیں ملا پاتی، میں خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتی، مگر یہ بچہ اسے دینا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ کبھی بھی اسے پتہ چلے کہ ماس اس کا بیٹا نہیں۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ کبھی تم دونوں آپس میں لڑو۔ میرے گھر کو بکھرتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتی، میں کچھ ٹوٹتے بکھرتے نہیں دیکھ سکتی ساحر۔ وہ رو رہی تھی، اس کے ساتھ ساحر بھی رو رہا تھا۔ پلیز ریلیکس۔ نہیں، میں ریلیکس نہیں ہو سکتی، میں مر رہی ہوں ساحر، مگر میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں قیس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی، میں ردا کی آنکھوں میں اپنے لیے گھن نہیں دیکھ سکتی، میں اس گھر کو ٹوٹتے بکھرتے نہیں دیکھ سکتی۔ قیس کھڑا نہیں رہ پا رہا تھا، اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ یہ انکشافات، یہ الفاظ اسے مار رہے تھے۔ میں ماس کا بچپن خراب نہیں کرنا چاہتی، مجھ سے بس ایک وعدہ کرو، میں مر بھی جاؤں تو ماس پر کبھی حق نہیں جتاؤ گے۔ قیس کو کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں۔ قیس لڑکھڑا گیا۔ دیوار اگر نہ ہوتی تو وہ بچ نہ پاتا، گر پڑتا۔ وہ بہت محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، مجھ سے، اپنی فیملی سے۔ میں اس مرد کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ٹوٹے گا نا تو میں مرنے کے بعد بھی نہیں مر پاؤں گی۔ یہی بس ایک آخری درخواست ہے تم سے۔ ماس صرف میرا بیٹا ہے، اور میں چاہتی ہوں وہ ساری زندگی قیس سے منسوب رہے، کیونکہ وہی اس کا باپ ہے۔ ساحر رو رہا تھا بچوں کی طرح، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آیت کے ہاتھ تھامتے ہوئے سختی سے بھینچے جا رہا تھا۔ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میری قبر پر مت آنا ساحر، میں تمہیں محسوس نہیں کرنا چاہتی۔ بابا، قیس نے بے اختیار 5 سالہ ماس کو دیکھا جو بھاگتا ہوا باپ کے پاس آیا تھا۔ اسے بے اختیار گلے سے لگانا چاہتا تھا، مگر قیس نے اس سے گلے نہیں لگایا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگا، نہ جانے کیوں چپ چاپ بس دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت پیاری پیاری باتیں کر رہا تھا۔ قیس اٹھا، ماس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتا چلا گیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ خود میں بھینچتا گیا اور رو رہا تھا۔ بابا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا بابا کی جان، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ اس کے بال سہلاتے ہوئے اس کے رخسار، پیشانی، آنکھیں بار بار چوم رہا تھا۔ اس کو اپنی ہی گود میں اٹھا چکا تھا۔ معاذ گہرا مسکرایا۔ ساحر جو سیڑھیاں اتر رہا تھا، بھائی کو دور سے ہی بیٹھے بیٹے کو گود میں اٹھاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ قیس پلٹا، ساحر اور اس کی نظریں ملی۔ ساحر نظریں ملا نہیں پایا،
سر جھکا گیا۔ قیس طنزیہ مسکرائے۔ کیا ہوا؟ سر کیوں جھکایا ہے تم نے؟ ایسے ہی بھائی۔ وہ چلتا چلتا اس کے پاس آیا اور کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور تھپکا۔ نظریں ملانے کا حوصلہ پیدا کرو برخوردار، بڑا بھائی ہوں تمہارا، تباہ کیا ہے تو شور بھی مچاؤ۔ وہ بے ساختہ بھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا آپ؟ ہاں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہاں کیوں بیٹھے؟ وہ گھر کے لان میں رات کے وقت اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ پاس آ کر بیٹھ گئی تو وہ دور ہوا۔ کیا ہوا ہے قیس؟ مجھ سے دور کیوں ہوئے ہیں؟ ایسے ہی، تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتا۔ یہ احسان کرنے کی مجھ پر ضرورت نہیں کہ مجھے باپ بنا رہی ہو، میں باپ بننے کے بنا بھی ٹھیک ہی تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اور ردا کو تباہ کرنے سے پہلے تم دونوں کو ایک منٹ کے لیے بھی ہم پر ترس نہیں آیا؟ آیت کی مدھم سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ تم عورتوں کے پاس رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا نا؟ تم رو کر میرے غم کو ختم نہیں کر سکتی۔ بے وفائی کی ہے تم نے۔ ایک بری عورت سے ایک نسل تباہ ہوتی ہے اور تم نے وہی کیا ہے۔ اچھا ہے وہ بری عورت زندہ نہیں رہے گی۔ میرے بچے ماں کے سائے میں بڑے نہیں ہوں گے تو نسل خراب نہیں ہوگی۔ قیس نے آنکھیں سختی سے بھینچی۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارے وجود سے کچھ بھی۔ مت کرو مجھ پر یہ احسان۔ اگر میں یہ احسان نہیں بھی کرتی تب بھی مجھے مرنا ہے، میں مر جاؤں گی قیس۔ پچھلے 1 سال سے کینسر ہے مجھے۔ ایک سسکی تھی جو قیس نے بغور سنی تھی۔ قیس خود کو رونے سے روک رہا تھا۔ وہ بے اختیار پلٹا اور آیت کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے دونوں بازو تھامے۔ تم یہ بچہ پیدا نہیں کرو گی، مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جس سے میں تمہیں کھو دوں آیت۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ نفرت نہیں ہے نا آپ کو مجھ سے؟ نفرت؟ میں جان سے مارنا چاہتا ہوں تمہیں، مگر اپنے ہاتھوں سے۔ تم بیماری سے نہیں مر سکتی۔ میں آپ کے ہاتھوں سے نہیں مرنا چاہتی۔ ارد گرد جیسے سناٹا چھا گیا۔ میں آپ کو یہ سزا خود کو نہیں دینے دوں گی۔ میں جانتا ہوں تم خود کو بچا رہی ہو مجھ سے، میری نفرت سے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دور رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، میں امی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو آپ لے جائیے گا، میں نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ۔ ایک بے وفا عورت کو ایک اچھے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ قیس کے سر میں شدید درد اٹھا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سمجھتی کیا ہو تم دونوں ایک دوسرے کو؟ جو دل میں آئے گا وہ کرو گے۔ تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ مجھے پتا ہے کیوں نہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ میں ہٹ جاتا پیچھے، وہ ردا کا شوہر تھا، میں ان دونوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں کرتی تھی اس سے محبت، بہت کرتی تھی، مگر میں نے راستے الگ کر دیے تھے، وہ نہیں کر پایا۔ میں نے روکا اسے، بہت روکا، مگر قیس وہ نہیں رکا۔ وہ رو رہی تھی، شدید رو رہی تھی، اتنا کہ اسے شدید قسم کا چکر آیا اور وہ گر پڑتی، مگر قیس نے اسے تھام لیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اٹکی آواز میں بولی، جیسے آواز نکل نہ رہی ہو اس سے۔ نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود ہی بہت نفرت کرتی ہوں خود سے۔ یہ کہتی ہوئی وہ پلٹ گئی تھی۔ ردا مسکرائی۔ تو یہ وجہ ہے مجھ سے دور رہنے کی، محبت میں مکر جانے کی، کہ تمہیں کسی اور سے محبت ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے بھائی کی بیوی سے؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ غیرت نہیں آئی؟ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کے ساتھ؟ میں محبت کرتا تھا اس سے اور وہ مجھ سے۔ اس کا مجھ سے دور ہو جانا میں برداشت نہیں کر پایا، پینے لگا تھا، غلطی ہو گئی تھی۔ وہ روکتی رہی مجھے، میں نہیں رکا، میری غلطی تھی، وہ بے قصور، اس کے کردار میں کوئی جھول نہیں۔ مجھے نہیں پتا ردا، وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا تھا۔ تم مجھے معاف کرو گی کہ نہیں کرو گی، مگر میں آیت کا گنہگار ہوں۔ تم صرف آیت کے نہیں، قیس کمال کے بھی گنہگار ہو اور میرے بھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتی۔ میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ میں ایک ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو وفا نبھانا نہ جانتا ہو۔ میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں ساحر کمال، میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں اور یہی تمہاری سزا ہے۔ میری بیوی کیسی ہے ڈاکٹر؟ اللہ نے آپ کو ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے مسٹر قیس۔ میری بیوی کیسی ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں، ہم نہیں جانتے ان کے پاس کتنے لمحے ہیں جینے کے لیے، بس یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد بچانا چاہتی تھیں اور انہوں نے بچا لی، اس میں اللہ نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ ڈاکٹر بچی قیس کی گود میں دے چکی تھی۔
قیس کا وجود زلزلوں کی سطح میں آ گیا تھا۔ بچی بہت خوبصورت تھی، بہت پیاری، نور تھا اس کے چہرے میں۔ وہ رونے لگا۔ نہیں تھی مجھے ضرورت کسی کی بھی آیت، نہیں تھی مجھے، صرف تمہاری ضرورت تھی مجھے۔ ایک دفعہ مجھے سچ بتایا تو ہوتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے بیٹے کو ڈس اون کر دیتا؟ نہیں، معاذ کمال میرا بیٹا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ آیت کی آنکھیں کھلیں تو اس کے جسم میں کوئی سکت نہیں تھی، مگر وہ سرہانے بیٹھا تھا۔ وہ مسکرا نہیں پا رہی تھی مگر مسکرائی۔ کیسی ہے وہ بیبی کاٹ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ خوبصورت، بہت پیاری ہے، مگر تمہارے جیسی نہیں۔ آیت نے آنکھیں سختی سے بند کیں تو آنسو بہہ نکلے۔ اچھا ہے کہ میرے جیسی نہ ہو، یہ تو آپ کی اولاد ہے، آپ کے جیسی ہی ہوگی، پیار کرنے والی، مگر پیدا کرنے والی تو تم ہو، تو تمہارے اثر تو چھوٹیں گے نا اس پر۔ وہ اپنے ہونٹ بھینچنے لگی۔ قیس، مجھ سے ایسی باتیں مت کریں پلیز، میں بری عورت نہیں ہوں، میں بری عورت نہیں ہوں۔ میں نے کب کہا کہ تم بری عورت؟ میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے یوں کہنے پر وہ اپنے اندر سکت نہ محسوس کرنے کے باوجود بھی اس کی طرف دیکھنے لگی اور تکلیف زدہ سا مسکرائی۔ خیر ہے، ایسی عورت آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ اتنے سالوں سے میرے پاس تھی تو بھی خیر تھی، تو اب بھی رک جاؤ نا۔ قیس نے اسے اپنے حصار میں سختی سے لیا۔ آنکھیں بند کر لو آیت، آپ چاہتے ہیں میں آنکھیں بند کر لوں؟ ہاں، میں چاہتا ہوں تم آنکھیں بند کر لو، وہ نم رندھی ہوئی تکلیف زدہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ وہ اپنا آپ اس میں بھینچتی ہوئی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ قیس نے اپنا اس پر حصار سخت کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جیسے اسے محسوس ہوا کہ وہ نہیں ہے۔ آیت، وہ پکارنے لگا۔ آیت۔ قیس کی سفید شرٹ بھیگی ہوئی تھی، یعنی وہ آخری کے کچھ لمحوں میں آنسو بہا کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اسے جھنجھوڑنے لگا۔ آیت، آنکھیں کھولو۔ آیت نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں مذاق کر رہا تھا یار، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، مجھے یوں اکیلا مت چھوڑو۔ میں نے کہا تھا نا اپنے گھر کو ٹوٹنے کی بات نہیں کرتے۔ وہ رو رہا تھا مگر وہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نہیں نہیں آیت نہیں۔ وہ روتے روتے اسے پھر سے اپنے حصار میں جکڑ چکا تھا۔ ردا کو روکا کیوں نہیں؟ بھائی کی آواز پر وہ پلٹا۔ میں اسے ڈیزرو نہیں کرتا۔ اگر وہ پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تو اچھا کیا اس نے۔ زبردست، بیوی نے کہا وہ تمہیں چھوڑنا چاہتی ہے تو تم نے چھوڑ دیا اس کو؟ اسے منانا چاہیے تھا، اس سے بات کرنی چاہیے تھی، اس سے معافی مانگتے رہتے، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتے، مگر نہیں۔ اس نے بولا وہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے۔ آپ بھی دے سکتے ہیں۔ آیت کی موت کا جتنا دکھ آپ کو ہے شاید آپ سے زیادہ مجھے ہو۔ جتنی تکلیف آپ دکھا سکتے ہیں شاید اتنی میں چھپا کے بیٹھا۔ وہ محبت کر کے بھولی تھی، میں اس سے محبت کر کے کبھی بھول نہیں پایا۔ ہاں، اسی لیے اپنی حد بھول گئے۔ اس نے تمہیں روکا اور تم نہیں رکے۔ وہ بیوی تھی میری، میرے ہی بستر پر، میرے ہی کمرے میں تم نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین لی، میری عزت۔ اسے دفنا کر آیا ہوں میں اپنے ہاتھوں سے، تو اندازہ ہوا ہے کہ آیت قیس کمال نے یہ سزا خود کو کیوں دی، کیونکہ وہ خود سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میں اس کے کردار پر شک نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر وہ کہتی کہ اس نے احتجاج کیا تھا تو اس نے کیا ہوگا۔ وہ میری بہت فرما بردار بیوی تھی۔ اس نے کبھی مجھے ان 5 سالوں میں کوئی تکلیف نہیں دی، کبھی میرے سامنے آواز اونچی تک نہیں کی۔ میں کیسے مان لیتا کہ وہ میری بے وفا مجھے باپ بنانے کے لیے جان دے گئی۔ میں آیت کو معاف تو کر دوں گا کیونکہ وہ میری جان تھی، مگر میرے بھائی، آج سے میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ظاہر کا سر جھکا تھا۔ اور ایک بات کان کھول کر یاد رکھنا، معاذ قیس خان میرا بیٹا ہے اور ہمیشہ میرا ہی بیٹا رہے گا۔ بات ختم۔ آج کے بعد تمہارے اور میرے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اپنے بھائی کو روک لو۔ میں نہیں روکوں گا۔ آپ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں۔ ساحر ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مت کریں امی، میں یہ سزا ڈیزرو کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر گئی ہے کہ میں اس کی قبر پر بھی نہ آنا، وہ مجھے محسوس نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے مٹھیاں بھینچی تھیں، ہونٹ بھینچے تھے۔ میں نہیں جاؤں گا اس کی قبر پر۔
اگر وہ مجھے محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی تو میں نہیں کرواؤں گا اسے خود کو محسوس۔ وہ چاہتی تھی میں ماس کے پاس نہ رہوں، میں نہیں رہوں گا۔ اگر یہ سب کچھ آیت چاہتی تھی تو ویسا ہی ہوگا۔ میرا یہاں سے جانا ضروری ہے امی، میں بھائی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ مجھ سے گناہ ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی، اس کی سزا مجھے اور آیت دونوں کو ملی۔ میں ساری زندگی تڑپتا رہوں گا، اور وہ زندگی ہی ہار گئی۔ میری محبت نے بہت سزا دی ہے اسے، وہ جیتے جی مر گئی تھی۔ میں جانتا ہوں میں زندگی ڈیزرو نہیں کرتا، مگر زندگی ختم نہیں ہو رہی۔ امی، آپ اگر ساحل کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں۔ امی نے بغور اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا، اور چھوٹا بیٹا جو ہاتھ تھامے بیٹھا تھا اس کو دھندلی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اللہ تمہارے راستے آسان کرے میرے بچے، میں قیس کو چھوڑ کر نہیں چل سکتی۔ میں جانتا ہوں امی، میں جانتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، بھائی کی طرف دیکھا۔ قیس پلٹ گیا۔ چلے جاؤ، میں تمہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ بابا چاہتے تھے میں ساری زندگی تم پر باپ کی طرح سایہ کرتا رہوں۔ قیس کی آنکھوں سے آنسو بہے، کیونکہ وہ آنکھوں کو مزید روک نہیں پا رہا تھا۔ مگر میں صرف اپنے بچوں کا باپ کافی ہوں، تم یہ سایہ ڈیزرو نہیں کرتے، چلے جاؤ۔ ساحر کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر وہ رکا نہیں تھا، وہ چلا گیا تھا۔ بابا، یہ بہت پیاری ہے نا؟ ہاں، بہت پیاری ہے۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، بیچ میں اس کی بیٹی تھی اور ایک طرف ماس تھا۔ وہ اپنے بچوں کا دھیان خود رکھتا تھا، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ بالکل مما جیسی ہے، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولا، جیسے ماں کو یاد کر رہا ہو۔ خود کو بھینچنے لگا تھا، قیس کی آنکھیں جیسے بھیگ گئی تھیں۔ میرے پاس آؤ۔ وہ باپ کے پاس چلا گیا۔ قیس نے اسے خود میں بھینچا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں ماس، آپ میری جان ہیں۔ یہ تو بعد میں آئی ہے نا، تم پہلے ہو، ہمیشہ پہلے رہو گے، یقین ہے نا باپ پر؟ وہ سر کو اثبات میں ہلانے لگا۔ کبھی میرا دل مت توڑنا، میں ساری زندگی تم سے محبت کروں گا، کیونکہ آپ کی امی آپ سے بہت محبت کرتی تھی، میں بھی کرتا ہوں۔ آپ ہماری جان ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے میں بھینچے ہوئے اسے دلاسا دینے لگا تھا۔ وہ بھی باپ کے سینے میں بھینچا جا رہا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نہ جانے کیا محسوس کر رہا تھا۔ شاید آیت کو، کیونکہ وہ اسے یوں ہی بھینچے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ مسکرایا، اپنا آپ پاگل سا معلوم ہوا۔ آنکھیں کھلی تو سامنے آیت کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ہاں، اس نے آیت کی کوئی چیز نہیں ہٹائی تھی۔ غصہ بنتا تھا، وہ چیزیں توڑ کر پھینک دیتا، اس کے کپڑے باہر پھینکتا، اس کی چیزیں پھینکتا، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اس کے بچوں کی ماں تھی۔ یہ جو ارد گرد اس کی خوشیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ مسکراتا تھا، وہ آیت کے وجود سے تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس عورت کی بے حرمتی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی پیشانی چوم گیا جو سو گیا تھا اس کے حصار میں۔ اسے ایک طرف لٹاتے ہوئے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا جو چھت کو گھور رہی تھی، ہاتھ ہلا رہی تھی، اپنی ہی دھن میں تھی۔ وہ مسکرایا، بابا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ کانوں میں گونجے، میں قیس کو اس کی اولاد دینا چاہتی ہوں۔ اگر اس سفر میں میری موت بھی ہو جاتی ہے تو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ ایک آنسو تھا جو ٹوٹ کر گرا تھا، وہ اس کے رخسار سہلانے لگا اور نم سا مسکرایا۔ یہ قبرستان تھا۔ وہ قبر سے بہت دور کھڑا تھا، سر جھکا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تم چاہتی تھی نا کہ میں تمہاری قبر پر نہ آؤں، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے آیت؟ دیکھو، تمہارے پاس بھی کوئی نہیں ہے اور میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے، ہم اکیلے رہ گئے۔ تم ٹھیک کہتی تھی، ہماری محبت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ ردا چھوڑ کر گئی ہے تو مجھے دکھ نہیں ہے اس چیز کا، کیونکہ وہ اچھا ڈیزرو کرتی تھی، اچھی زندگی ڈیزرو کرتی تھی، مجھ سے اچھا مرد ڈیزرو کرتی ہے۔ میں نے اسے آزاد کر دیا، کوئی ضد نہیں کی، اس کے آگے کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ تم سمجھاتی تھی کہ ردا کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، ردا کو خوش رکھنا ہے۔ میں کوشش کر رہا تھا، مگر اس سچ کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پاتا۔ یہ جنگ مشکل تھی، اسی لیے میں ہار گیا۔ وہ نم آنکھوں سے قبر کو دیکھتا رہا۔
دیکھو تم بھی تو ہار گئی، ہم سچ کے ساتھ نہیں جی سکتے تھے، تم بھی نہیں جی پائی ہو، میں بھی نہیں جی پاؤں گا۔ جانتا ہوں تم نے کہا تھا میں تمہاری قبر پر نہ آؤں، مگر میں آتا رہوں گا، کیونکہ تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میرے پاس تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں آج بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آیت ہمیشہ کی ہے، میری غلطی تو معاف نہیں کر پائیں کیونکہ وہ غلطی معاف کرنے والی نہیں تھی۔ میں معافی مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا۔ تم چاہتی ہو میں معاذ سے دور رہوں، میں دور رہوں گا۔ تکلیف ہوگی مگر یہ تکلیف قبول ہے مجھے، کیونکہ تم سے ملنے والی ہر چیز عزیز ہے، پھر وہ محبت ہو یا بے شک تکلیف۔